बाब नंबर 6, मरने के बाद इंसानों के साथ क्या होता है। पैराग्राफ 1 से 3 पर सवाल अलिफ, किसी की मौत पर लोगों के जहन में कौन से सवाल आ सकते हैं। सवाल बे, कुछ मज़ाहब में इन सवालों के क्या जवाब दिए जाते हैं। पाक कलाम में वादा किया गया है कि एक दिन आएगा जब मौत नहीं रहेगी। मुकाशफा 21 बाब की 4 आयत। बाब नंबर 5 में हमने सीखा कि यीशु मसीह के फिदिये की बदौलत हम हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इंसान अभी भी मरते हैं। इस वजह से शायद हमारे जहन में ये सवाल आए कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है। हम इस सवाल का जवाब खास तौर पर उस वक्त जानना चाहते हैं जब हमारा कोई अजीज फौत हो जाता है। शायद हम सोचें, वो कहाँ चला गया है? क्या वो हमें देख रहा है? क्या वो हमारी मदद कर सकता है? क्या हम उससे फिर कभी मिल पाएंगे? फर्क मज़ाहब में इन सवालों के फर्क जवाब दिए जाते हैं। कुछ मज़ाहब में सिखाया जाता है कि मरने के बाद अच्छे लोग आसमान पर जाते हैं और बुरे लोगों को दोज़ख की आग में जलाया जाता है। कुछ मज़ाहब की तालीम ये है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह उसमें से निकल जाती है और उसके खानदान के उन अफराद की रूहों के साथ रहने लगती है जो फौत हो चुके हैं। कुछ मज़ाहब में ये सिखाया जाता है कि मरने के बाद इंसान का हिसाब किताब होता है और फिर वो इंसान या जानवर के रूप में दोबारा जन्म लेता है। पैराग्राफ 4 पर सवाल, ज्यादातर मज़ाहब में मौत के बारे में कौन सी बात सिखाई जाती है। ये तमाम मज़ाहब मौत के बारे में फर्क तालीम देते हैं, मगर एक बात ऐसी है जो इन सब में सिखाई जाती है, और वो ये है कि इंसान के जिस्म में कोई शय होती है जो उसके मरने के बाद भी जिंदा रहती है। लेकिन क्या ये सच है? मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। पैराग्राफ 5 और 6 पर सवाल, मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। यहोवा खुदा जानता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है। वो हमें बताता है कि जब एक शख्स मर जाता है तो उसका वजूद बिल्कुल खत्म हो जाता है। मौत और जिंदगी एक दूसरे के उलट हैं, लिहाजा इंसान के मरने के बाद उसकी रूह किसी और जहान में जिंदा नहीं रहती और उसकी याददाश्त और एहसासात खत्म हो जाते हैं। फुटनोट में लिखा है, कुछ लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद इंसान की जान या रूह जिंदा रहती है। मज़ीद मालूमात के लिए किताब के आखिर में नुक्ता नंबर 17 और 18 को देखें। फुटनोट खत्म हो गया है। मुर्दे ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही सोच सकते हैं। सुलेमान बादशाह ने लिखा, मुर्दे कुछ भी नहीं जानते। वो ना तो किसी से मोहब्बत कर सकते हैं और ना ही नफरत। पाताल में ना काम है, ना मंसूबा, ना इल्म, ना हिकमत। बाइबल के कुछ तर्जुमों में लफ्ज पाताल की जगह लफ्ज कब्र इस्तेमाल हुआ है। वाइज 9 बाब की 5 और 6 आयतों में लिखा है, क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते और उनके लिए और कुछ हजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही है। अब उनकी मोहब्बत और अदावत और हसद सब नेस्त हो गए, और ताअबद उन सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं उनका कोई हिस्सा बखरा नहीं। 10 आयत में लिखा है, जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर बर कर, क्योंकि पाताल में जहां तू जाता है ना काम है, ना मंसूबा, ना इल्म, ना हिकमत। ज़बूर 146 की 4 आयत में लिखा है कि जब एक शख्स मर जाता है तो उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। यीशु मसीह ने मौत के बारे में क्या कहा। पैराग्राफ 7 पर सवाल, यीशु मसीह ने मौत के बारे में क्या कहा। जब यीशु मसीह के दोस्त लाजर फौत हो गए तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, हमारे दोस्त लाजर सो गए हैं। उनके कहने का यह मतलब नहीं था कि लाजर आराम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, लाजर फौत हो गए हैं। यूहन्ना 11 बाब की 11 से 14 आयतें। यूं यीशु मसीह ने जाहिर किया कि मौत नींद की तरह है। उन्होंने ये नहीं कहा कि लाजर आसमान पर थे
یا اپنے خاندان کے ان افراد کے ساتھ تھے جو فوت ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ لازر کو دوزخ کی آگ میں تڑپایا جا رہا تھا، یا وہ انسان یا جانور کے روپ میں دوبارہ جنم لینے والے تھے۔ لہٰذا لازر کی حالت بالکل ایسے ہی تھی جیسے کوئی گہری نیند سو رہا ہو۔ پاک کلام کی دوسری آیتوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ موت گہری نیند کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب استفنس کو قتل کیا گیا تو وہ موت کی نیند سو گئے۔ اعمال 7 باب کی 60 آیت۔ پولس رسول نے بھی لکھا کہ کچھ مسیحی موت کی نیند سو گئے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 6 آیت۔ پیراگراف 8 پر سوال: ہم کیسے جانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو مرنے کے لیے نہیں بنایا تھا؟ کیا خدا نے آدم اور حوا کو مرنے کے لیے بنایا تھا؟ جی نہیں۔ یہوہ خدا نے انہیں اس لیے بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں اور کبھی بیمار نہ ہوں۔ جب یہوہ خدا نے انسانوں کو بنایا تو اس نے ابدیت کو ان کے دل میں جاگزین کیا، یعنی ان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش رکھی۔ وائس 3 باب کی 11 آیت۔ جس طرح والدین کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے بچے بیمار ہوں اور مر جائیں، اسی طرح یہوہ خدا بھی نہیں چاہتا کہ انسان بیمار ہوں اور مر جائیں۔ لیکن اگر خدا نے ہمیں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بنایا تھا تو ہم مرتے کیوں ہیں؟ انسان کیوں مرتے ہیں؟ پیراگراف 9 پر سوال: یہوہ خدا نے آدم اور حوا کو جو حکم دیا اس پر عمل کرنا مشکل کیوں نہیں تھا؟ باغ عدن میں یہوہ خدا نے آدم سے کہا، تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ پیدائش 2 باب کی 16 اور 17 آیتیں۔ یہ حکم بالکل واضح تھا اور اس پر عمل کرنا مشکل نہیں تھا۔ یہوہ خدا آدم اور حوا کو یہ بتانے کا حق رکھتا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہوہ خدا کی بات ماننے سے وہ یہ ظاہر کرتے کہ وہ اس کے اختیار کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی ظاہر کرتے کہ وہ یہوہ خدا کی تمام نعمتوں کے لیے اس کے شکر گزار ہیں۔ پیراگراف 10 اور 11 پر سوال الف: شیطان نے آدم اور حوا کو کیسے گمراہ کیا؟ سوال بے: آدم اور حوا کے پاس خدا کی نافرمانی کرنے کا کوئی جواز کیوں نہیں تھا؟ افسوس کی بات ہے کہ آدم اور حوا نے خدا کی بات نہیں مانی۔ شیطان نے حوا سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ حوا نے شیطان کو جواب دیا، باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ پیدائش 3 باب کی 1 سے 3 آیتیں۔ اس پر شیطان نے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ پیدائش 3 باب کی 4 سے 6 آیتیں۔ شیطان حوا کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا تھا کہ وہ خود یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس نے حوا سے یہ جھوٹ بھی بولا کہ اگر وہ خدا کی نافرمانی کریں گی تو وہ مریں گی نہیں۔ لہٰذا حوا نے وہ پھل کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ آدم اور حوا جانتے تھے کہ یہوہ خدا نے انہیں وہ پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے وہ پھل کھایا اور یوں خدا کے حکم کو توڑ دیا۔ اس طرح انہوں نے ظاہر کیا کہ وہ اپنے شفیع خدا کا احترام نہیں کرتے۔ ان کے پاس اپنی اس حرکت کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پیراگراف 12 پر سوال: یہ اتنے دکھ کی بات کیوں ہے کہ آدم اور حوا نے یہوہ خدا کی نافرمانی کی؟ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آدم اور حوا نے اپنے خالق کا احترام نہیں کیا۔ فرض کریں کہ آپ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، آپ نے بڑی محنت سے ان کی پرورش کی ہے، لیکن پھر وہ آپ کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں اور آپ کا حکم ماننے کی بجائے اپنی منمانی کرتے ہیں۔ ان کی اس حرکت پر آپ کیسا محسوس کریں گے؟ یقیناً آپ کا دل دکھ سے بھر جائے گا۔ پیراگراف 13 پر سوال: یہوہ خدا کی اس بات کا کیا مطلب تھا کہ تو خاک میں پھر لوٹ جائے گا؟ خدا کی نافرمانی کرنے سے آدم اور حوا نے ہمیشہ تک زندہ رہنے کا موقع گنوا دیا۔ یہوہ خدا نے آدم سے کہا تھا،
تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ پیدائش 3 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ آدم پھر سے خاک بن جائیں گے جیسے وہ پیدا ہونے سے پہلے تھے۔ گناہ کرنے کے بعد آخرکار آدم مر گئے اور ان کا وجود بالکل ختم ہو گیا۔ پیراگراف 14 پر سوال، انسان کیوں مرتے ہیں؟ اگر آدم اور حوا نے خدا کی بات مانی ہوتی تو وہ آج بھی زندہ ہوتے، لیکن خدا کی نافرمانی کر کے انہوں نے گناہ کیا اور آخرکار مر گئے۔ گناہ ایک خطرناک بیماری کی طرح ہے جو ہمیں آدم اور حوا سے ورثے میں ملی ہے۔ ہم سب پیدائش سے ہی گناہ گار ہیں اور اسی وجہ سے ہم مرتے ہیں۔ لیکن خدا نے انسانوں کو اس مقصد سے نہیں بنایا تھا۔ خدا کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان مریں۔ پاک کلام میں موت کو ایک دشمن کہا گیا ہے۔ سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے۔ پیراگراف 15 پر سوال، مردوں کی حالت کے بارے میں سچائی جان کر ہم جھوٹے عقیدوں کی غلامی سے کیسے آزاد ہو جاتے ہیں؟ مردوں کی حالت کے بارے میں سچائی جان کر ہم بہت سے جھوٹے عقیدوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ پاک کلام میں بتایا گیا ہے کہ مردے درد یا غم محسوس نہیں کر سکتے، نہ تو وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں اور نہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، نہ تو وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہت سے مذاہب میں سکھایا جاتا ہے کہ مردے کسی اور جہان میں زندہ ہیں اور ہم مذہبی پیشواؤں کو پیسے دے کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ مگر جب ہم مردوں کی حالت کے بارے میں سچائی جان جاتے ہیں تو ہم ایسے جھوٹے عقیدوں کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوتے۔ پیراگراف 16 پر سوال، بہت سے مذاہب میں مردوں کی حالت کے بارے میں کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ شیطان جھوٹے مذاہب کے ذریعے ہمیں اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہے کہ مردے کسی اور جہان میں زندہ ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ مذاہب کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کے جسم میں کوئی شے ہوتی ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ کیا آپ کے مذہب کی بھی یہی تعلیم ہے؟ یا کیا آپ کے مذہب میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مردوں کی حالت کے بارے میں بائبل میں کیا بتایا گیا ہے؟ شیطان جھوٹے عقیدوں کے ذریعے لوگوں کو یہوہ خدا سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیراگراف 17 پر سوال، اس عقیدے سے یہوہ خدا کی توہین کیسے ہوتی ہے کہ انسانوں کو آگ میں تڑپایا جائے گا؟ بہت سے مذاہب میں موت کے بارے میں بہت عجیب باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ مذاہب میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ برے لوگوں کو ہمیشہ تک دوزخ کی آگ میں تڑپایا جائے گا۔ اس عقیدے سے یہوہ خدا کی توہین ہوتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا انسانوں کو آگ میں تڑپائے۔ پہلا یوحنا 4 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، جو شخص محبت نہیں کرتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ آپ ایک ایسے شخص کو کیسا خیال کریں گے جو ایک بچے کو سزا دینے کے لیے اس کا ہاتھ آگ میں جلا دے؟ بلا شبہ آپ اسے بہت ظالم سمجھیں گے اور اس سے کبھی دوستی نہیں کرنا چاہیں گے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم یہوہ خدا کے بارے میں بھی ایسا ہی سمجھیں۔ پیراگراف 18 پر سوال، ہمیں مردوں سے کیوں نہیں ڈرنا چاہیے؟ کچھ مذاہب کی تعلیم یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح زندہ رہتی ہے۔ یہ مذاہب سکھاتے ہیں کہ ہمیں ان روحوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ روحیں یا تو دوست بن کر ہماری مدد کر سکتی ہیں یا پھر دشمن بن کر ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس جھوٹ پر یقین کر لیتے ہیں، وہ مردوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ یہوہ خدا کی بجائے مردوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ مردے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہوہ خدا ہمارا خالق ہے، صرف وہی سچا خدا ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ پیراگراف 19 پر سوال، مردوں کی حالت کے بارے میں سچائی جاننے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مردوں کی حالت کے بارے میں سچائی جان کر ہم جھوٹے عقیدوں کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ
ہم ان شاندار وعدوں کے متعلق بھی جان پاتے ہیں جو یہوہ خدا نے مستقبل کے سلسلے میں کیے ہیں۔ پیراگراف 20 پر سوال، اگلے باب میں ہم کیا سیکھیں گے؟ صدیوں پہلے خدا کے بندے ایوب نے کہا، اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ ایوب 14 باب کی 14 آیت۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مردہ شخص دوبارہ زندہ ہو جائے؟ پاک کلام میں اس سوال کا بڑا دلچسپ جواب دیا گیا ہے۔ اگلے باب میں اسی موضوع پر بات کی جائے گی۔ اس باب کا خلاصہ۔ پہلی سچائی، مرنے کے بعد انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ مردے کچھ بھی نہیں جانتے۔ وائز 9 باب کی 5 آیت۔ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ زبور 146 کی 3 اور 4 آیتیں، وائز 9 باب کی 6 اور 10 آیت۔ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی سوچ سکتا ہے۔ یوحنا 11 باب کی 11 سے 14 آیتیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ موت نیند کی طرح ہے۔ دوسری سچائی، یہوہ خدا کبھی نہیں چاہتا تھا کہ انسان مرے۔ تو نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ پیدائش 2 باب کی 16 اور 17 آیتیں۔ ہم کیوں مرتے ہیں؟ پیدائش 3 باب کی 1 سے 6 آیتیں۔ شیطان نے ہوا سے جھوٹ بولا کہ اگر وہ خدا کی نافرمانی کریں گی تو وہ نہیں مریں گی، لیکن خدا کی نافرمانی کرنے سے آدم اور ہوا گناہگار بن گئے اور آخرکار مر گئے۔ پیدائش 3 باب کی 19 آیت۔ مرنے کے بعد آدم کا وجود بالکل ختم ہو گیا۔ رومیو 5 باب کی 12 آیت۔ گناہ ایک خطرناک بیماری کی طرح ہے جو ہمیں آدم اور ہوا سے ورثے میں ملی ہے۔ ہم پیدائشی طور پر گناہگار ہیں، اس لیے ہم مرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 26 آیت۔ پاک کلام میں موت کو ایک دشمن کہا گیا ہے۔ تیسری سچائی، موت کے بارے میں سچائی ہمیں جھوٹے عقیدوں سے آزاد کرتی ہے۔ اگر انسان مر جائے تو کیا وہ پھر سے جی سکے گا؟ میں اپنی مخلصی کا منتظر رہوں گا۔ ایوب 14 باب کی 14 آیت، نیو اردو بائبل ورشن۔ موت کے بارے میں سچائی ہمیں جھوٹے عقیدوں سے آزاد کیسے کرتی ہے؟ پہلا یوحنا 4 باب کی 8 آیت۔ دوزخ کے عقیدے سے یہوہ خدا کی توہین ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کو آگ میں تڑپائے۔ مکاشفہ 4 باب کی 11 آیت۔ بہت سے لوگ مردوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ یہوہ خدا کی بجائے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن سچا خدا یہوہ ہے، اس لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔